बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जंजीर दिल के साथ मैं हूं शादाब रियाज और मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अरहम तारिक। सबसे पहले हम नाजरीन बात करेंगे आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है। पाकिस्तान में 2024 इलेक्शन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद फैसले कर दिए गए हैं और अब मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर आ गया। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले बेशुमार लोग जो थे, उम्मीदवार थे, उनके कागजात नामजदगी जब रिजेक्ट किए गए तो काफ़ी शोर किया गया, जिसके बाद ट्रिब्यूनल्स के पास मामला आया। तो ये बात तो पहले ही नज़र आ रही थी कि ट्रिब्यूनल्स में छोटी छोटी कोताहियों को नज़रअंदाज किया जाता है और उसको पेंडिंग कर दिया जाता है। तो जब ट्रिब्यूनल्स बने तो अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि काफ़ी ज़्यादा शाह महमूद कुरैशी, नईम पंजोता समेत कई लोग हैं जिनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और कई जो हैं वो अभी उस पर नोटिस जारी किए गए हैं। तो अरम, हम सबसे पहले बात करते हैं इसी इशू के ऊपर कि जो ट्रिब्यूनल्स के अंदर अब अपीलें आ रही हैं, आरओज़ के फैसले को ये सस्पेंड कर रहे हैं या डिसमिस कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ये रहनुमाई करें कि जो ख़त्म फैसला उन्होंने किया उसको आर्जी तौर पे उनको ख़त्म किया गया और इनको बहाल किया गया इलेक्शन लड़ने के लिए, या मुस्तकिल तौर पे? जी शादाब साहब, जो हायरार्की हमारे पास मौजूद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में जो भी पेशरफ्त होगी वो जानी है सीधा हाई कोर्ट। इलेक्शन ट्रिब्यूनल बेसिकली हाई कोर्ट ही है, उसको एक जो है दूसरा नाम उसको दिया गया और इसमें वो फाइनल डिसाइड कर देंगे कि क्या आपके नॉमिनेशन पेपर्स ठीक रिजेक्ट हुए या फिर आपको बहाल कर दें। जो लोग इस वक्त इस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, या अभी मैं देख रहा था जुल्फी बुखारी साहब के भी नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए हैं, दीगर नईम पंजोता साहब हैं, इनके अब जब हो गए तो इसका मतलब है ये इलेक्शन लड़ सकते हैं और इसमें फर्दर पेशरफ्त नहीं होगी अनलेस द इलेक्शन कमीशन वांट्स टू चैलेंज देम एंड गो टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन वो ऐसा होता नहीं और मुमकिन भी नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, थोड़ा सा ये एक रहनुमाई करें कि जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कई लोग हैं जो इस वक्त पुलिस के या दीगर इदारों के तलब करने के बावजूद नहीं पेश हो रहे और उनको इश्तिहारी करार दिया गया, उसमें से एक दो नाम तो जैसे ये हमाद अजहर और इस तरह के लोग हैं। अच्छा, इनके कागजात नामजदगी की मंजूरी का क्या स्टेटस है? क्या कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी इश्तिहारी के कागजात नामजदगी जो हैं इनको मंजूर किया जाए? देखिए शादाब साहब, इलेक्शन एक्ट ये पहले भी इस पर खासी बहस चल रही है। इलेक्शन एक्ट और हाई कोर्ट में भी चल रही है एज वी स्पीक। बहुत इसमें जो है लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज आए, लेकिन अभी भी स्टांस क्लियर है। इलेक्शन जिसने लड़ना है वो अगर कानून से भाग रहा है या पुलिस से भाग रहा है या कोर्ट से भाग रहा है, वो पेश नहीं हो रहा। इश्तिहारी होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप जो है वो अंडर द ग्रिड हैं, आप मतलब के इधर नहीं है, तो वो आरओ के पास कैसे जाएगा? तो उनके जो है नॉमिनेशन पेपर्स नहीं एक्सेप्ट हो सकते और वो जो रिजेक्ट हुए हैं उसमें भी तफरीक है। तहरीक इंसाफ वाले यहाँ वो लेते हैं कि अगर हमारे लेट से 300 कैंडिडेट्स हैं, उनको लगता है जी यहाँ तो सबके एक्सेप्ट, हर कैंडिडेट के अपने मेरिट्स हैं, कुछ जिन जो माइनर चीजों पर हैं वो तो जरूर हैं। अब जिस पे अगर 4-5 FIRs हैं और वो PO है तो उसके नॉमिनेशन पेपर नहीं एक्सेप्ट हो सकते, वो आरओ भी नहीं करेगा और वो ट्रिब्यूनल पे जाएंगे तब भी नहीं करेगा। तो बाद में अगर उन्होंने कहा कि इश्तिहारी दो तरह के होते हैं, एक होता है पुलिस का इश्तिहारी, एक होता है अदालती इश्तिहारी। तो इसमें भी कोई कैटेगरीज में फर्क आता है कि पुलिस इश्तिहारी के आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और अदालती इश्तिहारी के नहीं कर सकते? क्योंकि अदालत तो फिर वो जो है ना जिसने तो वर्डिक्ट सुनाना है, पुलिस की तो फिर तफ्तीश को भी कई दफा अदालत नहीं मानती। नहीं सर, अगर आप पुलिस के इश्तिहारी हैं तो आप कोर्ट जाएं, वहां से जाके आप प्रोविजनल बेल लें और जाके कागज जमा करा दें अपने। ठीक है। अच्छा, उसमें कागज जमा करवाए जा सकते हैं आपके मतलब अक्सर ये है कि अगर आप बेल लेके जाएं तो फिर उस सूरत में है, अदरवाइज आपको इशू क्या है? इशू ये है ना कि आप पे क्योंकि FIR है, आप आरओ के ऑफिस जाएंगे उससे पहले ही आपको बाहर से उठा लिया जाएगा, यही मसला ना। तो आप जो है जाके पहले प्रोविजनल बेल लें, उसके बाद चले जाएं। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि जी मुझे पहुंच नहीं दिया जाएगा तो आप कोई मसला नहीं है। आप अगर जेल में हैं तो तब तो आपके कागज जमा हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब के आपके सामने कागज एक्सेप्ट हुए हैं कि नहीं एक्सेप्ट हुए? ठीक है। अच्छा, अब इसमें मुझे थोड़ा सा एक मजीद ये रहनुमाई करें कि क्या कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए जो उम्मीदवार है उसका पेश होना जरूरी है आरओ के सामने? उसका जी बिल्कुल पेश होना जरूरी है। इलेक्शन एक्ट में जो कैंडिडेट है
اور جو اس کا پرپوزر اور سیکنڈر ہے, ان تینوں کا وہ شناختی کارڈ ویریفائی کرنا ہوتا ہے آر او نے, اور وہ ان کے سامنے کھڑے ہو کے وہ ایک لیگل فارمیلٹی وہ پوری کرنی پڑتی ہے. اچھا, جو جیل میں ہیں جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں, صنم جاوید صاحبہ جیل میں ہیں, جو الیکشن لڑنے کے لیے بھی وہ ولنگ ہے, تو وہ تو عدالت میں ظاہر ہے پیش نہیں ہو سکتے ہوں گے, نہ ان کو پیش کیا گیا ہوگا, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ عدالت ان کو بلا سکتی ہے نا. دیکھیں میرے جہاں تک میرے کنٹرول میں سچویشن ہے, اگر میں بھاگا ہوا ہوں تو میرے کنٹرول میں سچویشن ہے, میں آ سکتا تھا, میں خود نہیں آیا. اگر میں جیل میں ہوں تو سچویشن میرے کنٹرول میں نہیں ہے, تو میں یہ کہہ سکتا ہوں آنریبل کورٹ کو کہ جی میں اس جیل میں موجود ہوں, مجھے جب کہیں گے آپ کے حکم سے پولیس ادھر یا جو جیل انتظامیہ ہے وہ مجھے پیش کر دیں. تجویز اور تائید کنندگان کا بھی عدالت میں پیش ہونا ضروری ہے, اور یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جو تجویز اور تائید کنندہ تحریک انصاف سے تعلق والا وہ پیش ہونے کے لیے جاتا ہے تو اس کو پہلے پیش کر دیتے ہیں. اصل میں دیکھیں وہ یہ دیکھیں نا, ایک پہلے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لیگل فارمیلٹیز کچھ الیکشن ایکٹ کی ابیوز کی جا رہی ہیں. ہرگز ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک فارمیلٹی ہے کہ جی پرپوزر ہے, سیکنڈر ہے, اس نے صرف جا کے ہوتا ہے کہ جی, اور یہ کوئی اس میں کچھ, اب ظاہر ہے کہ اب شاہ محمود قریشی صاحب کا آپ کو پتا ہے ایک ویل نون سیاستدان ہے, آپ کو ان کے تائید کنندوں کا نہیں پتا ہوگا, وہ یہی ہوتا ہے کہ ہلکے سے کوئی 2 لوگ ہیں اس طرح کے ان کا نام لیا جاتا ہے. اب اس میں اتنی مشکل آنا یہ جو ہے ویسے آنی تو نہیں چاہیے. سیاسی جماعت ہے وہ زیر تاب, ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جتنے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کے نامنیشن پیپر ایکسیپٹ ہو رہے ہیں, ایون کہ اگر آپ کو نہیں بھی جانے دیا جا رہا نا تو آپ الیکشن ٹریبیونل میں یہ جا کے بات کر سکتے ہیں. لیٹ سے جس طرح اکثر لوگوں کی گریونس تھی کہ جی ہمیں تو ایون کہ ہمارے نامنیشن پیپر سبمٹ نہیں کیے یا ریجیکٹ کیے تو ہمیں اٹیسٹڈ کاپیز نہیں دی, انہوں نے کہا ٹائم تک نکل جائے. ہو تو رہا ہے, ہمارے بھی جو ہے دوست جو انجام جو اپنے فرض ادا کر رہے ہیں بطور آر او یا ٹی آر او, پتا ہوتا ہے کہ انسٹرکشنز آ رہی ہیں بڑی سخت قسم کی کہ یار کسی طریقے سے ان کو روکا جائے یہ اس ایکس وائی زی کینڈیڈیٹ کو, تو ہو تو رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس میں آپ ٹریبیونل جائیں, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو انہوں نے ٹیسٹڈ کاپی بھی نہیں دی, آپ کے پاس پرپوزل سیکنڈر بھی نہیں ہے, تو آپ ٹریبیونل جائیں کہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ ویڈیو ہے, یہ گواہ ہیں, مجھے روکا انہوں نے, مجھے یہ اس طرح ریسٹرین کر رہے ہیں, تو ٹریبیونلز نے ہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے لوگوں کو. اچھا, یہ اب یہ واجبات والی بات ارم آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی ہے, جو آر اوز کے حوالے سے جو ریجیکشن آ رہی ہے کئی جگہ پہ, اگر کوئی کسی نے 10 روپے بھی دینے ہیں تو وہ بھی ڈیفالٹ میں چلا جاتا ہے, اور پھر اگر کسی نے گاڑی کے کاغذات اپنا ٹوکن ٹیکس نہیں دیا, کسی نے بجلی کا بل نہیں دیا, یہ وہ, اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ شہزاد صاحب مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی, میں سچویشن یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اگر کال کریں اور آپ کا بیلنس ختم ہو جائے اور وہ کہتے ہیں نا ایک دبا کر فوری جو ہے لون حاصل کریں, وہ لون بھی اگر آپ لے لینا تو بھی آپ کے کاغذ ریجیکٹ ہو رہے ہیں. اگین میں کہہ رہا ہوں الیکشن ایکٹ کو ہم بھرپور طریقے سے ابیوز کر رہے ہیں, یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اکثر ایسا نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ جب کوئی اگر آپ نے 10 سال پہلے کوئی بل نہیں جمع کرایا, یا آپ نے 15 سال پہلے لیٹ سے کوئی لیسکو کا میٹر لگا ہوا تھا, اب وہ آپ کو پتا بھی نہیں ہے, کہیں سے ڈھونڈ کے کوئی چیز ایک دم آتی ہے, وہ پتہ لگتا ہے کہ رات کے 11 بجے وہ دریافت کی گئی ہے, صبح 9 بجے اس پہ آپ کے نامنیشن پیپر ریجیکٹ کیے جاتے ہیں. بٹ اگین آئی ایم ویری ہوپ فل کہ جو لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہائی کورٹ سے ریلیف مل رہا ہے, اور اس طرح کی جو چیز آتی ہے آپ اس کو فوری طور پہ پے کر دیں, وہ یہی سٹانس ہوتا ہے جو بھی جاتا ہے, اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ جی یہ میرے واجبات ہیں, میں ان کو پے کرنے کے لیے تیار ہوں اس وقت ہی, تو میرے پیپر ایکسیپٹ کر دیں, اور ایکسیپٹ ہو رہے ہیں. لیکن یہ تو پھر مذاق بنانے والی بات ہے نا, آپ سسٹم کا مذاق بنا رہے ہیں کہ ایک پراپر طریقہ ہونا چاہیے. بالکل آپ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں, اور مجھے یاد ہے اس دن میں نے آپ سے ڈسکس بھی کیا تھا, تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ جی الیکشن ایکٹ میں یہ چیز موجود ہے کہ اگر آپ یوٹیلیٹی بل یا کسی بھی جگہ پہ آپ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کو آر او نااہل قرار دے سکتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر صرف ایک ہی جماعت کے لوگوں کو نااہل کرنا یا ان کے پیپر ریجیکٹ کرنا, دوسری کے چشم کیا کہتے ہیں اس کو, مطلب نظر انداز کرنا, اس کو نظر انداز کرنا. میں ویسے وہ جب تب بھی یہ ہماری بات ہو رہی تھی تو میں نے جو یہ میں آر او سے ڈسکس بھی کر رہا تھا اور آپ سے بھی ڈسکس کیا, تو یہی ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ اس سے آپ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں.
آپ ایک چیز کا مذاق بنا رہے ہیں. اگر آپ جو ہیں اس طرح کسی پوزیشن پہ ہیں, ایک پارٹی زیر تاب آئی ہوئی ہے, پورے پاکستان کو پتہ ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی چیز, اس سے میکسیمم کیا ہوگا, میکسیمم یہ ہوگا کہ وقتی طور پر آپ کسی کینڈیڈیٹ کو تنگ کریں گے, وہ ہائی کورٹ جا کے اپنے پیپر بحال کرا لے گا. جو اپوزنگ پارٹیز ہیں نون لیگ وغیرہ, وہ یہ کہیں گی دیکھیں جی یہ ہائی کورٹ کے لاڈلے ہیں, ان کو وہاں سے ریلیف مل گیا ہے. آپ کہیں اور جو پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹس ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم یہ ایک جنگ لڑے ہیں, وہ مزید اس میں جو ہے ان کو سیاسی فائدہ ہو. کس کو سیاسی فائدہ ہوگا یہ تو آپ بتائیں گے, میں نہیں بتا سکتا, لیکن یہ ہے کہ اس سے آہستہ آہستہ ایک ایکسپوز ہوتی ہے. تو میرے خیال سے ریفرین کرنا چاہیے تھا, لیکن پھر بیوروکریسی ہے, بیوروکریسی کا آپ کو پتہ ہی ہے. اچھا, اس پہ بھی یاد ہے آپ کو تحریک انصاف کی جانب سے اعتراض اٹھایا گیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جی آر او جو ہے وہ جوڈیشری سے لیں, اور بہرحال ان کی نہیں سنی گئی تھی اس پہ. جی وہ دیکھیں نا, یہی تو بات ہے. اب جو عمیر نیازی صاحب ہیں, اب جتنے اس میں تھے وکلا حضرات, جب وہ ساری پٹیشن گئی, اب وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں اور ان کی بات سچ ثابت ہو رہی ہے. یہ کہنا کہ دیکھیں ہم نے تو ایک لیجیٹیمیٹ پٹیشن کی تھی, آپ اس کو لے گئے کہ الیکشن ڈیلے ہو رہا ہے تو آپ یہ ریلیف بھی دیا جا سکتا تھا کہ چلیں جوڈیشری ہی کرائے اور جو ہے, لیکن مگر ٹائم پہ ہی ہوں. اب وہ نہیں ہوا تو دیکھیں ڈی آر اوز اور آر اوز جو بیوروکریسی کے وہ کیا کر رہے ہیں. مگر دین اگین کیونکہ جوڈیشری بھی اتنی پریشرائزڈ ہے, اور یہ آپ دیکھیں ہر چیز تو کورٹس میں ہے. اب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کیا کرنا ہے, اور جوڈیشری کے کندھوں پر کس چیز کا بوجھ ہے, تو وہ بھی میرے خیال سے ایک سٹیپ بیک ہو گئے تھے اسی وجہ سے. اچھا, ابھی ایک تھوڑا سا اس کے اندر مطلب جیسے اب لیول پلینگ فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں, اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے ایک درخواست بھی دائر کی گئی تھی, اپیل بھی دائر کی گئی تھی, اس پر بریک لے لیں چھوٹا سا, اس کے بعد اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ویلکم بیک. جی ارم, لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق جو ہے وہ سردار لطیف کھوسہ صاحب نے عدالت سے رجوع کیا تھا, تو وہاں کیا بنا؟ اچھا شہزاد صاحب, ایک مجھے بات سمجھ نہیں آتی, یہ پی ٹی آئی کی اتنی بڑی لیگل ٹیم ہے, بلکہ پوری پی ٹی آئی ہی ایک میسو لیگل ٹیم ہے اس وقت, تو یہ لیگل پروسیجرز کو بھی جمپ کرتے ہیں, اور اتنے سینئر قسم کے لوگ, مطلب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ لطیف کھوسہ صاحب جیسے لوگ ہیں, وہ لیگل پروسیجرز کو بھی جمپ کرتے ہیں. یہ کنٹیمپٹ پٹیشن انہوں نے فائل کی الیکشن کمیشن کے خلاف, اور اس میں ساتھ انہوں نے اپوزنگ پارٹی بنا لیا چاروں صوبوں کے آئی جیز کو, ان کے چیف سیکرٹریز کو. اب 2 گھنٹے سپریم کورٹ میں یہی بحث چلتی رہی کہ یہ اب کنٹیمپٹ پٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے. میں نے ایک آرڈر لیا, اس آرڈر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, تو لہٰذا اس شخص کے جو ہے اس کے خلاف آپ کنٹیمپٹ کی کاروائی کریں, ان کو بلائیں. اب اس میں آئی جی کا یا چیف سیکرٹری کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہاں تو آپ 184 کی ریٹ کرتے, آپ نے کنٹیمپٹ پٹیشن لے گئے اوریجنل آرڈر پہ, وہ جو 8 فیبری کو الیکشن کرانے ہیں وہ والا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا. 2 گھنٹے یہی بحث چلتی رہی کہ آپ نے کیوں غلط پٹیشن کی ہے. لطیف کھوسہ صاحب اس کو جو ہے آئیں بائیں شائیں کرتے رہے کہ نہیں دیکھیں یہ لیکن ہو تو رہا ہے نا, میں سی ڈی, وہ کہتے رہے کہ سیاسی تقریر در نہ کریں, اور پھر بھی بات ہوئی. پھر اس کے بعد انہوں نے جو نوٹس بھی, مجھے ویسے ٹیکنیکلی دیکھا جائے 204 میں نوٹس نہیں دے سکتے آپ. ایک پارٹی ہے جس کا جو اوریجنل فیصلے میں تھی, کنٹیمپٹ پٹیشن ایکسٹینشن ہوتی ہے اوریجنل پٹیشن کی. اب وہ پہلی پٹیشن میں آئی جی پنجاب تو نہیں ہے, اور اس پٹیشن میں آئی جی پنجاب کو کنٹیمپٹ پٹیشن میں نوٹس چلے گئے. چیف جسٹس نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا کہ یہ بنتے نہیں ہیں دینے, اور وہ ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک بات تھی کہ کنٹیمپٹ پٹیشن میں کیسے کسی سیکنڈ پارٹی کو نوٹس دے سکتے ہیں جو اوریجنل پٹیشن میں تھی ہی نہیں. لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو سمجھے فیور ہی کیا, اور بلکہ مجھے یاد ہے ان کے الفاظ, انہوں نے کہا کہ گوئنگ دی ایکسٹرا مائل آپ کے لیے, تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ فری الیکشن نہیں ہو رہے. تو اس چیز کا مطلب کہ وہ نوٹس ہو گئے ہیں, وہ آگے رپورٹ جمع کرا دیں گے کہ جی بالکل نہیں, جس طرح الیکشن کمیشن کے نمائندگان موجود تھے, انہوں نے کہا جی بالکل ہم لیول پلینگ فیلڈ دے رہے ہیں, ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے. تو اس چیز کا کیا مقصد ہے؟ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کلیئر کروائیں ہائی کورٹ سے,
اور اس کے بعد اگر کوئی گریونس آتی ہے تو پھر سپریم کورٹ چلے جائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کھوسا صاحب نے وہاں جلد بازی کی ہے اور اس کے بعد فیصلے کے خلاف ٹریبونل میں تو جانا ہی جانا تھا, تو ان کو یہ لیول پلینگ کے لیے سپریم کورٹ نہیں جانا چاہیے تھا؟ ایک تو ویسے کھوسا صاحب جو ہیں بڑے سینئر آدمی ہیں, مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ کیونکہ آج کل لائیو پروسیڈنگ بھی چل رہی ہے تو میڈیا پہ بھی جو ہے وہ جو ہے ساری سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ چلتی ہے, شاید اس میں اس چیز کا بھی افیکٹ ہو. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کیونکہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ کیونکہ اب وکلا کی جماعت ہو گئی ہے پی ٹی آئی, تو تھوڑے پریشرائز بھی کیا جاتا ہے اس سینس میں کہ کم از کم کورٹس کو پتا ہے, کیونکہ اب آخری سہارا جو ہے وہ جوڈیشری رہ گئی ہے پی ٹی آئی کے پاس, اور ریلیف ملتا بھی ہے, یہ نہیں کہ ریلیف نہیں مل رہا, لیکن ابھی تک تو جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں کہ جائز ریلیف مل رہا ہے پی ٹی آئی کو جتنا بھی ملا ہے. نہ ہی کوئی یہ ایک تھی کہ یہ ان کو جو یہ اس میں کنٹیمپٹ پروسیڈنگ میں لیول پلینگ فیلڈ میں ایک ان کو نوٹس دیے, وہ بھی اس حد تک میرے خیال سے ٹھیک ہے. تو وہ اب کیونکہ لیگل مووز کے علاوہ اور کچھ راہ ہی نہیں ہے تو مناظر کر ہی جا رہے ہیں پٹیشن ڈالی جا رہے ہیں. یہ بھی بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے ارحم, اس میں ہمارے کئی دوست جو ہے وہ دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وہ جوڈیشری پر بھی اعتراض اٹھاتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ابھی تک تحریک انصاف کے لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے عدالتوں سے, اسپیشلی ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے, اس میں آپ نے کہیں فیل کیا کہ کوئی یہ پرانے زمانے کی جوڈیشری ہے جس کے اندر ریلیف جو ہے وہ ناجائز ہی مل رہا ہے اور ابھی وہ رائٹ پہ نہیں ہے؟ یہ بات اصل میں شاداب صاحب, یہ جو آپ کا سوال ہے نا, یہ بڑا خطرناک سوال ہے, کیونکہ اس سوال کی وجہ سے ہی جوڈیشری کسی کو ناجائز ریلیف نہیں دے رہی. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ جو پرانی جوڈیشری تھی اور وہ جو میاں ثاقب نثار صاحب اور عمر تھا بندیال صاحب اور وہ جو سارا ایک ہم نے جورسپروڈنس کہہ لیں اس کو دیکھی ہے پچھلے 2 سے 3 سال, اس سے خوف زدہ ہے حال کی جوڈیشری. وہ نہیں چاہتے, وہ بار بار یہ ذکر بھی ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم پہ کوئی سٹیمپ لگ جائے کہ دیکھیں آپ نے ایک مخصوص سیاسی گروہ کی مخالفت کی اور ایک مخصوص سیاسی گروہ کی فیور کی اور آپ اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے ابھی تک بہت محتاط طریقے سے جوڈیشری جو ہے جو ہائی کورٹ کی وجہ سے ایک ہفتہ ایک پارٹی ٹرولنگ کرتی ہے, دوسرا ہفتہ دوسری کرتی ہے, یعنی کہ جس کو ریلیف ملتا ہے وہ کہتی ہے کہ بھئی گڈ, یہ زبردست, زندہ باد. اچھا اگلے دفعہ لا کے مطابق, آئین کے مطابق, قانون کے مطابق دوسری پارٹی کو ریلیف ملتا ہے تو پہلے ناراض ہو گئے, کہتے ہیں دیکھا سی پہلے کیا سی, بندے ٹھیک نہیں ہے, بندے دیکھیں نا وہ اب وہ دونوں طرف سے بےچارے. لیکن میرے حال سے چلیں اس میں یہ ہے کہ کم از کم وہ ایک سائڈ پہ بالکل ہونا زیادہ ورس ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے, دیکھیں جب بھی آپ کو کیس ہارتے ہیں تو آپ کو وکیل بھی نالائق لگتا ہے, آپ کو جج بھی برا لگتا ہے, آپ کو سب کچھ برا لگتا ہے. تو وہ ویسے تو ریفرین کرنا چاہیے, ایسا نہیں. پہلے بھی ہماری بات ہوتی ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کو اس سے گریز کرنا چاہیے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. آپ جوڈیشری میں کانفیڈنس جو ہے عوام کا ختم کرتے ہیں اس طرح کی اپنی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر کے, لیکن کرتے ہیں وہ. لیکن اس وجہ سے جو ہے ابھی آپ دیکھ لیں کہ یہ چیف جسٹس صاحب نے بھی 2-3 دفعہ بات کی کہ دیکھیں جی میں اب تھوڑا سا آگے بڑھوں گا. ایون کہ یہ لطیف کھوسا صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جی اب آپ میرے سے کام ناجائز کروا رہے ہیں, کنٹیمپٹ پٹیشن میں آ گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی جی کو, چیف سیکرٹری کو نوٹس دے دیں. بعد میں پھر جو ہے آپ کی جو سیاسی لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی یہ انہوں نے کیسے کر دیا, یہ تو بنتا ہی نہیں تھا. ویسے یہ ہے ایک چیز کہ یہ چیف صاحب جو ہیں, چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب, یہ بڑے کلیئر ہیں اس معاملے میں. ان کو بڑے جو اطلاعات ملتی ہے نا, بڑے بڑے جگہ پہ ان کو باتیں اگر کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ ریلیف دے رہے ہیں. جب فار ایگزامپل پی ٹی آئی کو مل رہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار میری کسی کے ساتھ نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے, میرے سامنے ایک آئین کی کتاب کھلی ہوئی ہے, مجھے اس کے اندر جو نظر آئے گا, اگر کسی نے برا کیا ہے تو میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ جواباً برا کروں. یہ بڑی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور ابھی کچھ عرصے تک مزید سامنے آ جائیں گی. نہیں شاداب صاحب, ہی از اے کانسٹیٹیوشنلسٹ. ویسے اگر آپ ان کا جتنی بھی, کیونکہ ججز کو ان کی ججمنٹس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا کس طرح کا کام تھا, تو ہمیشہ وہ بڑے اسٹرکٹلی کانسٹیٹیوشنلسٹ رہے ہیں کہ جی یہ آئین ہے اور یہ میری بائبل ہے اور میں اس سے ہٹوں گا نہیں. ابھی یہ جو 62 والا بھی کیس چل رہا ہے, آرٹیکل 63 والا, تو اس میں بھی وہ بات ہمیشہ اگر وہ آئین سے جو ہے نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر, کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس پہ چلیں. اور میرے خیال سے طریق انصاف کو بھی اسی وجہ سے ریلیف مل رہا ہے, ورنہ عمومی طور پہ ہم نے سیاسی تاریخ ہماری اس طرح کی ہے پاکستان کی کہ جو ہم نے
جو پارٹی زیر تاب آئی ہو ان کو اتنا ریلیف نہیں ملتا, اور اس وجہ سے ہی مل رہا ہے. تو آئی تھنک پرانے والے تو پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں, ہاں پی ٹی آئی شوڈ کاؤنٹ دیئر بلیسنگز. یہ نہ ہو کہ آپ اچھا پھر بھی ویسے ٹرولنگ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے, تو میرے خیال سے یہ نہ ہو کہ ایک دم سارا کچھ ہی جو ہے بدل جائے. تو ابھی تک تو ان کا کام ٹھیک چل رہا ہے. نہیں قاضی صاحب بالکل وہی بات جیسے بھی ہم کر رہے ہیں کہ وہ تو کتاب آئین کے سامنے رکھتے ہیں, جس کو جدھر ریلیف مل رہا ہوتا ہے دے دیتے ہیں, جس جگہ پہ نہیں مل رہا ہوتا وہ صاف اس پہ معذرت کر لیتے ہیں. جیسے یہ اس والے کیس میں بھی یہ جو بھی ہم بات کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ میں کہ یہ نہیں بن رہا, بھائی آپ نے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جانا ہے, ابھی آپ نے ٹریبونلز میں جانا ہے, آپ وہاں جائیں, وہاں جا کے ریلیف لیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانے ہیں, آئی جی نے تو نہیں کروانے, یا چیف سیکرٹری نے تو نہیں کرانے. بیسیکلی تو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو حکم دیا ہے کہ الیکشن کرو. اب آگے سے الیکشن کمیشن کس کو انگیج کر رہا ہے, یہ تو پھر الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہے. نہیں ویسے بھی شاداب صاحب اگر آپ دیکھیں نا, اگر جو ہو رہا ہے یہ پولیس روک رہی ہے اور پکڑ دکڑ ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن اس سے الیکشن کمیشن ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کا پولیس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا اصل میں تو گورنمنٹ سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آر اوز اور ڈی آر اوز اگر بیوروکریسی سے لیے گئے ہیں تو اس وقت وہ ملازم ہیں الیکشن کمیشن کے, وہ الیکشن کمیشن کے انڈر آتے ہیں. اصل میں یہ پوری جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے الیکشن کرانے کا یہ الیکشن کمیشن کا ہے. اس میں اگر تو پولیس کسی کو دیکھیں نا, یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں, ہم ان کو جو ہے اکٹھے نتھی نہیں کر سکتے اس طرح کہ جی کیونکہ, اور وہ جو لطیف خسرو صاحب کا آرگیومنٹ بھی تھا وہ انہیرنٹلی فلاڈ آرگیومنٹ ہے کہ مجھے دیکھیں میں آر او کے پاس گیا, یہ بہت جنرل بات ہے. سپریم کسی بھی کورٹ آف لا میں اتنی جنرل بات ہوتی نہیں ہے, جنرل بات صرف ٹی وی شو پہ ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سپریم کورٹ میں کہوں دیکھیں جی میرے ساتھ پوری زیادتی ہو گئی ہے, دیکھیں پوری دنیا میرے خلاف ہے, دیکھیں جی مجھے ایسے کیا جا رہا ہے, تو اس لیے تو وہ کیا کرے گا کورٹ کو آپ نے کیا کہنا ہے, آپ کی ایک پریئر ہوتی ہے یہ کہ 6 لائنز کی 6 نکات کی, اس میں ہم نے کہتے ہیں جناب میرے ساتھ یہ ہوا, مجھے اس بندے سے مسئلہ ہے اور اس بندے کے خلاف آپ کو قانون یہ اختیار دیتا ہے مجھے یہ ریلیف دینے کے لیے, مجھے لہٰذا یہ ریلیف دیں. یہ ٹوٹل بات ہوتی ہے. ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی دیکھیں وہ بھی امریکہ بھی میرے خلاف ہے, پولیس بھی میرے خلاف ہے, سب کچھ میرے خلاف ہے, مجھے کچھ کر دیں میرا. وہ تو کیا کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کہ آپ یہ نا کیا کر دیں, یہ اس طرح کی دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے, سپریم کورٹ سے نہیں مانگی جاتی. زبردست. بریک لے لیں, ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر تا حیات نیلی سے جو کیس چل رہا ہے اس پر بھی ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا جی ارم صاحب, تا حیات نہلی جو ہے وہ 62(1)F, پہلے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ یہ 62(1)F ہے کیا بلا؟ یہ شاداب صاحب ایک ڈکٹیٹر کا قانون ہے, اور اس میں جو ہے ہم نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ کسی پبلک آفس ہولڈر کو میں کیا خوبی ہونی چاہیے. اور پہلے تو جو ہے یہ بڑا سمپل تھا کہ جب یہ ضیاء الحق دور سے پہلے ایک بڑا تھا کہ جی 25 سال عمر ہونی چاہیے, پاکستان کا شہری ہونا چاہیے, اور جو ہے 3-4 باتیں سی کوئی ڈیول نیشنل ہونا چاہیے. اس کے بعد ضیاء صاحب آئے تو ہمارے پاکستان میں علم یہ ہوتا ہے کہ جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے اس کو جمہوری بننے کا بہت شوق ہوتا ہے, لیڈر بننے کا, اور جو جمہوری بنتا ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر بننے کا اس کو بڑا شوق ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ بہت گہری بات کر گئے ہیں. تو یہ انہوں نے ضیاء صاحب جو ہے نا, ضیاء صاحب نے پھر کہا کہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ میں سامنے لوگ آئیں ایسے کو فرشتے, انہوں نے کہا کہ جی وہ صادق, امین, سگیشس, اس طرح کے لفظ استعمال کیے گئے, یہ جنرل لفظ ہیں. صادق, امین, سگیشس ہونا چاہیے اس کو فضول خرچ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک اس میں جو ہے کرائٹیریا ہے 62(1)F میں. اور یہ اتنا مشہور اس لیے ہو گیا کیونکہ 62(1)F وہ ہے جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب بھی نااہل ہوئے, اور کیونکہ 62 خرچ ثابت ہوئے تھے نواز شریف صاحب. نواز وہ دیکھیں نا تنہا نہیں لی انہوں نے, تو وہ فضول خرچی کی نا, تو انہوں نے فضول خرچی کر دی. اب اس میں 62 میں ہے کہ اس کی جو ہے کس وجہ سے وہ کوالیفائی کرے گا
ایک جو ہے پبلک آفس ہولڈر, اور 63 میں ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی کس طرح سے کرے گا. تو یہ 1F جو ہے زیادہ اس لیے مشہور ہو گیا کیونکہ اس کو جو ایک المشہور آصف سعید کھوسہ صاحب کی ججمنٹ تھی پیناما کیس میں یہ استعمال کیا گیا ان کو نااہل کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک سمیع اللہ بلوچ کیس تھا, اس میں 62 1F کیونکہ باقی جو اس میں ہے نا GH اور جو باقی سب سیکشنز ہیں اس میں کہا گیا کہ 5 سال نااہلی. یہ ایک ہے جس میں آئین خاموش ہے, بتایا نہیں گیا کہ کتنی دیر کی کسی نے نااہل ہونا ہے اس پہ. تو اس پہ جو ہے جو سمیع اللہ بلوچ کیس تھا اس میں تب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس تھے اور آصف سعید کھوسہ صاحب تھے اور اعجاز الحسن صاحب تھے دا ڈریم ٹیم. انہوں نے جو ہے ججمنٹ دی کہ جو اس شک سے نااہل ہو رہا ہے وہ تاحیات نااہل رہے گا. تو وہ تاحیات نااہلی پھر جس طرح چلی, اب اس کا جو ہے 7 ممبر بینچ بن چکا ہے اور 7 ممبر بینچ جو ہے اب اس پہ ایک بہت زبردست قسم کا کانسٹیٹیوشنل ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ کیا ایک ڈکٹیٹر کا قانون, پہلی تو بات یہ بڑا اچھا سوال پوچھا یحییٰ افریدی صاحب نے کہ آپ کو 50 سال سے کسی کو یاد نہیں آیا سیاسی بندے کو یہ نکالنے کا, آئینی ترمیم کر سکتے تھے. پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے وہ 2/3 تھی, نون لیگ کے پاس 2/3 تھی, کئی حکومتیں آئیں, کئی حکومتیں چلی گئیں, عمران خان کی گورنمنٹ. اصل میں ہماری حکومتیں بھی یہ کرتی ہیں نا, یہ 62 63 ہو, نیب آرڈیننس ہو, جب اقتدار میں آتے ہیں نا تو یہ اسی کی بنیاد پہ مخالفین کو ٹائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ بات جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو مظلوم بن جاتے ہیں, جب پاور میں آتے ہیں تو پھر خوفناک صورتحال, کہتے ہیں نہیں بھائی یہ نیب کا قانون تو رہے گا ہی رہے گا. یہ بات ہے, جو کرسی پر ہے اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ میں نے وہ تاحیات ہے. تو خیر انہوں نے بات کی. اس کے بعد کہ جی آپ نے کیوں نہیں نکالا گیا, اس کے بعد ظاہر ہے کسی پاس کوئی جواب نہیں تھا. اب اس میں مسئلہ دیکھیں شاداب صاحب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ٹرم ہے اس میں لفظ استعمال کیا گیا سگیشس, یا اس میں لفظ استعمال کیا گیا ہے پرولیفیٹ. اب ایک یہ اس طرح کے ٹرمز ہیں جو اوپینین بیسڈ ہیں, یعنی کہ 25 سال اس کی عمر ہونی چاہیے, یہ تو ایک فیکٹ ہے نا, یہاں آپ کی 25 سال عمر ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک بندہ صادق ہے یا امین ہے یہ اوپینین ہے. مطلب کہ یہ بڑے آبویس کوسچنز ہیں, یہ تب بھی ہم پوچھا کرتے تھے اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس کو سپریم کورٹ میں آتے آتے اتنا وقت کیوں لگ گیا. دیکھیں نا کامن سینس کی بات ہے کہ ایک اوپینین بیسڈ چیز ہے, کیا میں صادق ہوں, کیا آپ امین ہیں, کیسے پتا لگے گا, کون بتائے گا, وہ مولوی بتائے گا. اب اس میں ایک لکھا ہوا ہے اللہ ہی بتائے گا, یہ تو بالکل اللہ ہی بتائے گا. یہ چیف جسٹس صاحب بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یہ تو ڈیوائن ججمنٹ ہے. یہ ججمنٹ کون سا سپریم کورٹ دے سکتا ہے, کون سا ہائی کورٹ دے سکتا ہے, کون سا سول کورٹ دے سکتا ہے. یہ بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے, یہ حقیقت ہے کہ صادق اور امین قرار دینے والے خود بھی صادق اور امین کے کرائیٹیریا پہ پورا اترتے ہیں کہ نہیں اترتے, یہ بھی ایک کویسچن مارک ہے. ہاں بالکل نہیں. وہ جسٹس قاضی فیصل صاحب نے کہا نا, انہوں نے کہا کہ جی شکر ہے کہ یہ جج بننے کے لیے یہ کرائیٹیریا نہیں ہے, ورنہ تمہارے پاس جوڈیشری ہوتی نا, کیونکہ اس پہ تو کوئی بھی نہیں اترتا. دیکھیں نا اتنا مشکل کرائیٹیریا ہے. یہ چیزیں یہ بیسکلی ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا, ضیاء الحق صاحب نے مومن کی جو صفتیں ہوتی ہیں وہ ڈالی تھی نا اس میں کہ جی مجھے مومن چاہیے. اچھا اس کی ایک سہولت ہو سکتی ہے اگر یہ ہو کہ بھئی جس کو سپریم کورٹ نے یہ صادق اور امین قرار دے دیا وہ ایک سرٹیفکیٹ لے لے اور اپنی وفات کے بعد اللہ میاں کے پاس جا کے اس کو دکھا کے سیدھا جنت میں چلا جائے. ادروائز تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ کون کتنا نیک تھا, کون کتنا تھا. ہم اپنی ذات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے, جو مطلب اس کو پتا ہے, جو وہ تو وہی بہتر جانتا ہے نا اللہ تعالیٰ کو کہ بھئی شاداب کتنا نیک ہے, یا آرم کتنا نیک ہے, یا ثاقب نثار صاحب کتنے نیک تھے, یا جو بھی تحریک انصاف کے چیئرمین صاحب. یہ تو سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے, ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. دیکھیں شاداب صاحب, اب ہم اس کو اب ڈسکس کر رہے ہیں اوپنلی, تو یہ کتنی ریڈیکولس بات لگ رہی ہے, یہ ہم مذاق میں اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن اب دیکھیں کہ اسی 62 1F سے وزیر اعظم بھی نااہل ہوتے رہے, اور اسی 62 63 سے یہ پچھلے 40 I think this was amended in if I'm not wrong 84 I guess 1984. تو یہ تب سے یہ کسی نے گوارا نہیں کیا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرنا, اور ہمیشہ استعمال ہی ہوا. اور یہ جو ہے 62 63 وہ ہے کہ جو ایک سمجھیں ایک جو ہے آخری سوئچ آپ نے رکھا ہوا ہے
کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا اپنا وزیر اعظم تو اس کو فارغ کر دیں. تو میرے خیال سے یہ بہت دیر سے یہ جو اب پروسیڈنگ ہو رہی ہے جس طرح ججز کو اکنالج کر رہے ہیں, اس میں وہ مخدوم شاہ صاحب سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں, وہ اس میں ایمکس کیورائے بحث کر رہے تھے. تو وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ہم جو ابھی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اس میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے کہ جی ڈیکلریشن آف کورٹ آف لا, کہ جی کوئی کورٹ آف لا ڈکلیئر کر دے کہ یہ شخص صادق اور امین نہیں ہے, تو آپ کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو نہیں بتا سکتا. انہوں نے کہا جی تو آپ آنریبل سپریم کورٹ ہی کئی دفعہ کئی کیسز میں لوگوں کو نااہل کر چکا ہے اس پہ, ایک دفعہ بھی نہیں 10 دفعہ, درجن دفعہ, 2 درجن دفعہ, کتنے آپ دانیال عزیز سے شروع ہوں اور آپ جو ہے اس کی یوسف رضا گیلانی صاحب بھی بالکل ہوئے ہیں اس پہ نااہل, ایک وزیر اعظم نہیں کئی وزیر اعظم نااہل ہوئے ہیں. تو ہم مطلب کہ اپنے آپ کو اس نہج پہ لے آتے ہیں, اور جب جو ہے کیونکہ یہ کام جو ہے سارے سیاسی لوگ کرنے والے ہیں. ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس میں کہ اس میں آئین خاموش تھا کہ تا حیات مطلب نہیں لکھا ہوا تھا کہ 5 سال ہو سکتا ہے, 10 سال ہو سکتا ہے, کتنی دیر نااہل آپ ہو سکتے ہیں اس میں. تو سپریم کورٹ نے یہ میاں ثاقب نثار صاحب اور آصف کھو صاحب اور جاوید الحسن صاحب نے گیپ فل ان کر دیا کہ جی نااہلی تا حیات ہوگی. اب یہ ایک جو ہے پارلیمنٹ نے آئین پاس, یہ جو بھی پچھلی حکومت تھی اس میں یہ قانون پاس ہوا ہے کہ جی نہیں 5 سال میکسیمم اس میں نااہل ہو سکتے. اس سے نہیں, یہ الیکشن ایکٹ میں ہوا ہے, یہ پچھلی حکومت نے کیا ہے. یہ نہیں, یہ پچھلی حکومت نے جو ہے اس میں ایک نیا اسٹیچو لے کے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں جو اگر کوئی صادق اور امین نہیں ہے 621F میں 5 سال سے زیادہ اس کا ٹائم پیریڈ نہیں ہو سکتا نااہلی کا. اب زیر بحث یہ ہے کہ کیا ہم نے اسٹیچو ماننا ہے یا کیا ہم نے جو یہ سمیع اللہ بلوچ ججمنٹ تھی سپریم کورٹ کی 2018 کی, کیا وہ ماننی ہے یا کوئی اس کا بیچ کا رستہ اپنانا ہے. اور جو ہے اسی وجہ سے اب اس میں کیونکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ اسی ججمنٹ سے جہانگیر ترین صاحب بھی فار لائف نااہل ہوئے تھے, تو وہ بھی اس میں پارٹی ہیں. اور جو ہے بحث ساری اس میں یہ چل رہی ہے کہ کیا ایک اسٹیچو آ گیا, اب اس میں کیا آئینی ترمیم کی ضرورت تھی کہ کیا یہ سمپل لا جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو اوورٹیک کر سکتا ہے. جو بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ اس کو کر لے گا, کیونکہ ویسے تو دیکھیں ہماری ہرارکی اس طرح کی ہے کہ سب سے اوپر کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے نیچے پارلیمنٹ کے لاز آتے ہیں, اس کے نیچے ججمنٹس آتی ہیں. اور آپ اگر ریڈ ان کر دیں ایک چیز لکھی نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ کا میرے خیال سے کام نہیں ہے یہ کہ وہ خود ہی انفر کر لے. یہ تو مطلب کہ اس وقت سپریم کورٹ کی مرضی ہو گئی نا کہ فار لائف کرنا ہے, 20 سال کرنا ہے, 25 سال کرنا ہے, 10 سال کرنا ہے, کوئی ایسا ریزن نہیں دی گئی کہ فار لائف کیوں ہے. اب 63 میں قتل کر دیں آپ تو 5 سال کی نااہلی ہے, لیکن آپ نے کوئی جو ہے کوئی مس انفارمیشن دے دی ہے نامنیشن پیپرز پہ تو آپ فار لائف ہو جائیں گے. اور وہ قائد صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جی جناب توبہ تو جو ہے خدا نے بھی دی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ توبہ کر کے بندہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو کسی کو مسلمان کرنا ہے, اب آپ کو پتا ہے آگے بڑے لوگ جو ابھی مسلمان ہوئے ہیں 1-2 سال کے ڈیوریشن میں, جو پہلے نااہل تھے انہوں نے الیکشن بھی تو لڑنے, الیکشن بھی تو میں آنا انہوں نے, تو ان کو شتاب سے مسلمان نہیں کرنا ان کو. ٹھیک ہے بالکل. اچھا ایک پوائنٹ اور اس کے اندر ویلڈ تھا, یہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں. ہم ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی جو مارشل لا جس نے لگا دیا ہے اس کے خلاف یہی آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرو اور وہ قابل معافی نہیں ہے, اور بڑی بڑی چیزیں کھل کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی ضیاء الحق نے جس نے مارشل لا لگایا تھا, بھٹو صاحب کو پھانسی کے معاملات بھی جب ہوئے تھے ان کو شہید کیا گیا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں جس کا خود ایز اے حکمران اس کی حکمرانی پہ ایک کویسچن مارک ہے, ہم نے تو نہیں تسلیم کیا نا اس کو ابھی تک کہ بھئی وہ سچ مچ تھا اور یہ وہ سارا, اس کا بنایا ہوا قانون ہم کیسے چلا سکتے ہیں؟ اسی آئین کی وائلیشن. پہلے ہم آرٹیکل 6 کے بعد ہی کوئی آرٹیکل آئے گی نا, 62-63 بعد میں آتی ہے, پہلے 6 آتی ہے. ہم نے اس 6 کو اگنور کر دیا ہے اور ہم 62-63 تک پہنچ گئے ہیں, بیچ میں اتنی شکیں ہم نے جو ہے وہ چھوڑ دی ہیں. کیسے ہم عمل کر سکتے ہیں کہ بھئی ایک عامر نے جو ہے وہ قانون میں آئین میں ترمیم کی ہے, مجلس شورا بنا رہی ہے, وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح بنا کے کی تھی, تو وہ تو آٹومیٹکلی اس کے جاتے ہی یہ نل اینڈ وائڈ ہو جانا چاہیے تھا سارا کچھ, اس کو اپنی واپس کنڈیشن میں آ جانا چاہیے تھا. اصل میں دیکھیں شاداب صاحب, ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم آج تک اپنی تاریخ ہی نہیں درست کر پائے, نہ ہی ہم نے جو ہے جب ایک اس طرح کا دور گزرتا ہے
تو جس طرح آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, آپ دیکھ لیں جب یہ پیکا آیا 2016 سائبر کرائم والا, تب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی, تب ہم نے بہت شور مچایا, ہائی کورٹس میں مچایا کہ جی یہ نہ اس طرح اس کو لے کر آئیں, یہ آپ کے خلاف استعمال ہوں گی, ایف آئی اے کو اتنا طاقتور نہ کریں. انہوں نے کیا, اب دیکھیں ہر سیاستدان نے ایف آئی اے کا رگڑا کھایا. پھر نیب آرڈیننس آیا, ہم نے بہت شور مچایا کہ یہ اس کو جو ہے اس طرح نہ کریں, یا تو اس کو ڈیزالو کریں یا اس کو کوئی ایمیکیبل اس سینس میں بنائیں کہ ہر کسی کو 90 دن کے ریمانڈ والی معاملات سب اسے سفر کیے. اسی طرح یہ والا کیس ہے 6260 والا 2018 میں آسما جہانگیر صاحبہ مرحوم جو ہیں, آسما جہانگیر صاحبہ نے آخری بحث جو کی تھی وہ اسی کیس میں کی تھی, اور تب انہوں نے یہ بات کی تھی کہ 62-63 ہم 40 سال ہو گئے ہیں, ابھی تک جو ہے ہر سیاستدان کسی کو اتنا نہیں, مطلب کہ آپ اپنے فائدے کے لیے کر لیں, 4 سال بعد آپ نے زیر تاب آنا ہے جو ہمارا پروسیس چلتا ہے, لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑتی. ہمیشہ سب نے ایون کہ کوئی اس کو آپ کو اس بات کا مجھے یہ بتائیں کہ آپ دیکھ لیں سارا میڈیا, کسی نے اس کو کنڈیم بھی کیا ہو کہ جو ضیاء الحق کے قانون تھے ان کو ہم نے, کسی نے اس کو آج تک کنڈیم بھی نہیں کیا. کسی نے یہ بھی نہیں کہا پہلی دفعہ یہ اب یہ جو پریزیڈنٹ سپریم کورٹ ہے, یہ چیف جسٹس صاحب نے اور جو یہ بینچ ہے انہوں نے کہا ہے کہ یار یہ کیا قانون ہے, یہ کیا مذاق ہے, اس کو آپ نے کیوں تبدیل کیا, اس کو یا تو اوریجنل پہ لے کے جائیں یا اس میں کوئی ترمیم کریں یا اس طرح کے سارے قانون ختم کریں جو بھی اس طرح کے بنے ہوئے ہیں. کبھی بھی نہیں آج تک کسی وزیر اعظم, کسی صدر, کسی نے بھی نہیں کیا. اور ہمیشہ ایک کاوش کی تھی پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کی, تو جب 18ویں ترمیم ہوئی اس میں آپ کو پتہ ہے 180 امینڈمنٹس تھیں, اس میں بھی 62-63 کو نہیں چھیڑا گیا. تو یہ ہماری جو جب ہم اس نہج پہ جو پہنچے ہیں اس وقت, جو اب ہم اسٹیبلشمنٹ کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو خود ہی اس نہج پہ پہنچایا. بہت شکریہ بیرسٹر ارم آپ کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, آئندہ جمعے نئے ٹاپکس کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.